सब्सक्राइब करें माई यूट्यूब चैनल और न्यू वीडियो देखने के लिए घंटी की बटन को दबाएं। में हज किया है उस जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम ऐलान फरमा दिया था ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबे कराम पहुंच करके सारे मसाइल हज के सीख भी लें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मजमे के अंदर जो है बहुत सारी बातें बयान फरमाई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में थे, उस वक्त में भी आप हज करते थे, आपने हज किया और बहुत सारे हज आप पे जिक्र किए जाते हैं। लेकिन मदीना तैयबा जाने के बाद 15 हिजरी में आपने हज किया है और बाहरात नकल किया, बाद रवायात से मालूम होता है कि आपके साथ 90,000 का मजमा था सहाबे कराम का, 90,000 का मजमा था। दूसरी रवायत से मालूम होता है कि 1,30,000 का मजमा था। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबको जमा किया, सहाबे कराम को। अभी बहुत सारे सहाबे कराम जो नहीं पहुंच सके, नहीं गए, लेकिन इतने गए हैं। और आज हज का मजमा इतना बड़ा होता है, हुकूमत काबू करने के वास्ते परेशान हो जाती है। लेकिन सऊदी हुकूमत काबिल तारीफ है। सऊदी हुकूमत जितना इंतजाम करती है उतना इंतजाम कोई कर नहीं सकता, किसी के बस का नहीं है। इतना मजमा होता है और हज के जमाने मजमा होता है और अब तो साल भर मजमा हो रहा है। लेकिन जो हजरात हज में गए हुए हैं कोई ये साबित नहीं कर सकता है, बता नहीं सकता है कि जो पुलिस हज के वास्ते मुतय्यन की गई है 25-30 साल के नौजवान होते हैं, इस नौजवानी में उनको क्या तालीम की दी गई है, कैसा ट्रेन किया गया है कि किसी की पेशानी पे बल नहीं आता। कोई पुलिस वाला जो हज की पुलिस वाला है वो किसी से नाराज नहीं होता, समझाएगा, बुझाएगा, उधर चला जाएगा, दूसरा आएगा समझाएगा, तीसरा आएगा समझाएगा। लेकिन लड़ जाए, भिड़ जाए और पुलिस वाला काम शुरू कर दे, ये नहीं करते। वो इंतजामिया इंतजाम करने वाले हैं। हाजियों का एहतराम उनको जितना है उसको वही जानते हैं, हमें उतना एहतराम नहीं है। यहाँ बात आ गई, मैंने तो आयत पढ़ी, दुआ की, और बात इधर को आ गई। इज्तिमाइयत जो है इस्लाम सिखाता है और नमाज बाजमात जो है ये उसकी नज़ीर है, जुमा उसकी नज़ीर है, हमारी ईदें उसकी नज़ीर है। और हज का जो है मौसम और हज जो है उसकी बहुत बड़ी नज़ीर है कि सारे आलम के मुसलमान जो है हज के मौके पे एक होता है। और सारे इंतजामात जो हजरात कर रहे हैं और हाजी अपने काम में लगा हुआ है, लगा हुआ। इसलिए इस्लाम इख्तिलाफ को नहीं पसंद करता। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को सारे लोग पकड़ लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो। वला तफर्रकू, आपस में इख्तिलाफ न करो, फूट न डालो। और ये वक्त खास तरीके से जब यहाँ इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ सारी दुनिया के अंदर जो है ऐसी स्कीमें रची जा रही हैं, इस्लाम बाकी न रहे, अहले इस्लाम बाकी न रहे, कुरान बाकी न रहे, हदीस बाकी न रहे। और ये जो सुलह की जमात नजर आ रही है, ये टोपी कुर्ते वाले जो नजर आ रहे हैं, इस लिबास वाले जो है ये नजर न आए। ये पूरी स्कीम सारी दुनिया के अंदर हो रही है, लेकिन दीन तो खुदा का है, इस्लाम अल्लाह ताला का दिया हुआ है। इनके फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। लेकिन क्या कहें, हम ही बुझा रहे हैं। इस्लाम की सुन्नतों का हम ही मजाक उड़ाते हैं, नमाज का हम मजाक उड़ाते हैं, उलमा का हम मजाक उड़ाते हैं, जिक्र का हम मजाक उड़ाते हैं, तिलावत का हम मजाक उड़ाते हैं, मदारिस का हम मजाक उड़ाते हैं, मकातिब कुरानिया का हम मजाक उड़ाते हैं। इसमें क्या रखा हुआ है? इन मकातिब कुरानिया में रखा क्या हुआ है? क्या मिलेगा? इस वास्ते कि हम इस दुनिया में रह करके पड़ोसी कौम के साथ रह करके, दुनिया हमारी घुट्टी में, दुनिया हमारे दिमाग में और दुनिया हमारे इर्द पेश में ऐसी जमा है, हमें आखिरत नजर नहीं आती, कुरान का नफा हमें नजर नहीं आता, दीन का नफा हमें नजर नहीं आता, हमें तो टके नजर आते हैं।
ہمیں روپے نظر آتے ہیں، ریال اچھا لگتا ہے اور کیا کیا اچھا لگتا ہے اور آگ اچھا نہیں لگتا. تو پھر بھی تفاوت ذرا کیا کجا چاہتا و کجا ہم کدھر جا رہے ہیں. اللہ خیر کرے. کہ اب یہ اپنے بچوں کو مدرسے میں کیوں پڑھا رہے ہو، یہ قرآن کا حافظہ کیوں کرا رہے ہو؟ اور بعض لوگوں نے اور آگے کہنا شروع کر دیا یہ طوطے کی طرح رکھنے سے کیا فائدہ، طوطے کی طرح رکھنے سے کیا فائدہ. اور بہت سی چیزیں آپ رکھتے رہتے ہیں، بہت سے مضامین دیکھتے رہتے، بار بار دیکھتے رہتے ہیں، اس میں نہیں سوچتے اس میں کیا فائدہ ہے. اور آج سے آخرت کا فائدہ ہے، دین سے آخرت کا فائدہ ہے، نماز سے آخرت کا فائدہ ہے، دیانت و تقویٰ سے آخرت کا فائدہ ہے. حلال اور حرام کے پہچاننے سے آخرت کا فائدہ ہے. دنیا میں مال بڑھتا ہوا نظر آئے گا. ایسا کہ سود میں نفع ہے، سود میں نفع ہے، سود کے معنی منافع کے آتے ہیں، لیکن اسود ہے، کالا ہے، بہت ہی گندا ہے، وہ ناپاک ہے. قرآن نے اعلان کیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. کفار کہتے تھے کہ سود میں کون سی خرابی ہے، اس میں تو نفع ہی نفع ہے. جیسے بے میں نفع ہے ویسے سود میں نفع ہے. بے میں نفع لینا جائز ہے اور یہ سود لینا جائز کیوں نہیں ہے؟ اور حضرات نے اشکال کیا تو قرآن نے اعلان کر دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. باپ کہتا یہ کام مجھے پسند نہیں ہے، بیٹا چھوڑ دیتا ہے. بڑا بھائی کہتا ہے وہ کام مجھے پسند نہیں ہے، چھوٹا بھائی چھوڑ دیتا ہے. چاہے بڑے بھائی کو تجربہ ہے، باپ کو تجربہ ہے، وہ چھوڑ دیتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا، خدا کہہ رہا ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات اور صدقات کو پالتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات کو ایسا پالتا اور بڑھاتا ہے جیسا تم میں کا کوئی ایک جو ہے اپنے گھوڑے کے بچھیرے کو پال پال سے بڑا کر دیتا ہے. عرب کے لوگوں کے ہاں گھوڑا سب سے بہترین اور جہاد کا جانور تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال میں اس کو پیش کر دیا. یہ کبھی کا قصہ پالینہ تھا، کتاب میرے باپ نے کہہ دیا اور میرے بھائی نے کہہ دیا اور کبھی سن رکھا تھا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسے باپ کا حق بیٹے پر. ایک دور تھا بھی کچھ پہلے کی بڑے بھائی کا احترام چھوٹا بھائی باپ جیسا کرتا تھا. بڑے بھائی کے سامنے چھوٹا بھائی جو ہے کھل کے بول نہیں پاتا تھا. اور آج تو جتنا جتنا اٹھے گا عام ترین چھوٹے بھائی سے اٹھتا ہے. حالات آپ جانتے ہیں، میں کسی کو برا نہیں کہنا چاہتا، کہہ رہا ہوں ایک مثال اور نظیر دے رہا ہوں. آج کیا ہے، آج بیٹا کیا کرتا ہے، اپنے باپ کو پاگل سمجھتا ہے، اپنی ماں کو پاگل سمجھتا ہے، اپنے بھائی کو پاگل سمجھتا ہے، سارے خاندان کو پاگل سمجھتا ہے. اس نے موبائل لے لیا اور موبائل سے ایک خاتون سے جو ہے رشتہ قائم کر لیا. اب تو نکاح وہی کریں گے. باپ کا تجربہ بیکار، ماں کا تجربہ بیکار، خاندان تجربہ بیکار، خاندان کی جو آبرو سب چوپٹ. ہم تو وہی کریں گے کہ ہمارے ذہن میں آ گیا ہے، ہم تو وہی کہیں گے کہ دماغ میں بیٹھ گیا ہے، ہمیں فلاں سے نکاح کرنا ہمارا دماغ بیٹھ گیا ہے، ہم تو وہیں کر کے رہیں گے. اور جتنے رشتے ایسے ہوتے ہیں چاہے بیٹے کی طرف سے پہل ہو اور چاہے بیٹی کی طرف پہل ہو، عموماً وہ رشتے جو ہے آگے جا کر کے ناگوار ہوتے ہیں اور خراب ہوتے ہیں اور پھر خون کا آنسو ہونا پڑتا ہے. اپنے باپ کی سنو، اپنی ماں کی سنو، اپنے بڑوں کی سنو، پہلے بیکار لوگوں کی بات مانو تو نفع میں رہو گے اور زندگی بھر فائدہ اٹھاؤ گے. آپ نے سنا بھی معذر صاحب نے بہت تفصیل سے بیان کیا. گھر میں اتفاق کب ہوگا؟ بیٹا باپ کی سنے گا، بیٹا ماں کی سنے گا. گھر والے ماں باپ کو اپنا بڑا مانیں گے، چچا کو بڑا مانیں گے. جو حکم باپ دے دے گا، گھر کا بڑا دے دے گا، وہ گھر کے کوئی لوگ اس کے واسطے تیار ہو جائیں گے. ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے. باپ گھر میں گھسا تو سب لوگ کیا ہوئے، کنارے پکڑ لیے اور جب باپ گیا تو باپ کی شکایت شروع کیا.
یہ تو سمجھتے نہیں، ان کا دماغ تو خراب ہو گیا ہے، یہ کیا جانے زمانے کے کیا حالات ہیں، ان کو کیا پتا کیا نام کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور یہ ہاتھ میں موبائل لے کر کے ساری دنیا کا حال پتہ لگا رہا ہے، باپ کے تجربے سے جو ہے اور باپ کے دماغ سے فائدہ اٹھانے والا نہیں ہے۔ نوجوانوں ہوش میں آؤ، اختلافات دور کرو، اپنے گھروں کی لڑائیاں دور کرو، اپنے محلے کی لڑائیاں دور کرو، اپنے گاؤں کی لڑائیاں دور کرو۔ جتنا اکٹھا رہو گے اتنا اجتماعیت رہے گی، اتنی قوت رہے گی، جدھر جاؤ گے جدھر قدم اٹھاؤ گے سارا مجمع تمہارے ساتھ ہوگا، تمہارے ساتھ فتح و نصرت ہوگی، فتح و نصرت تمہارے قدم چومے گی۔ اکبر بادشاہ جب کہیں انتقال ہو رہا تھا، انتقال سے پہلے اس نے فوج والوں کو بلایا اور بلا کر کے اس نے جو ہے ایک مٹھا تیر کا پکڑایا اور فوج والے نے کہا اس کو توڑو۔ اب پورا مٹھا تیر کا کون توڑ سکتا ہے، کون اسے ہلا کر سکتا ہے، کون سے ہلا کر سکتا ہے؟ سب ہاتھ ہار گئے، عاجز ہو گئے صاحب کی ہم اس کو توڑ نہیں سکتے، اور یہ تو سیدھی کی سیدھی رہے گی، اور تیر تو بہت سیدھا ہوتا ہے، اگر تیر سیدھا ہو جائے تو نشانے پر نہیں ٹکراؤ نشان بھی لگے گا۔ اس کے بعد کہا اچھا کھولو بنڈل، اور کھولنے کے بعد جو ہے ایک ایک پکڑایا، کہا اب توڑو، اور سب نے کیا کیا؟ جوڑا کر دیا۔ فرمایا دیکھو جیسے تیر کا مٹھا اکٹھا تھا تو تم میں سے کوئی اس کو توڑ نہیں سکا ہے، اس طریقے سے اگر تمہارے اندر اتحاد، اتفاق، مودت اور محبت رہے گی، دوستی رہے گی، جوڑ رہے گا، ایک گٹ رہو گے تو تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر پائے گا۔ اس لیے آپس کے اختلافات کو دور کرنا چاہیے، اور یہ مدارس و مکاتب جو ہے ان کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہماری فلاح، ہماری کامیابی اور اللہ کی رضا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، اسی مکاتب قرآنیہ میں جو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیثیں پڑھائی جا رہی ہیں، سارے دین کی بنیاد اسی کتاب الہی سے قائم ہے۔ اب کیا کہا جائے، ہمارے مسلمان ہونے کی، ہمارے اس اہل اسلام ہونے کی بنیاد اسی کتاب الہی پر ہے۔ اگر کتاب الہی کو ہم چھوڑ دیں گے تو انگریزی اور فلاں فلاں پڑھ کر کے کہاں جائیں گے؟ دنیا کے ٹھیکرے مل جائیں گے، ان ٹھیکروں سے آخرت کا کچھ بننے والا نہیں ہے۔ جب حضرات نے دینی تعلیمات کو ٹھکرایا، پڑھا کر دوسری راہیں اختیار کر لیا، جا کے ملازمتوں میں لگ گئے اور دوسری ڈیوٹیاں کرنے لگے، بہت پختہ عالم تھے، بہت سلیقے سے پڑھا تھا، لیکن جب انہوں نے دوسری لائن پکڑ لیا، اس لائن جانے کے بعد جو ہے ان کی اولاد کو دیکھا جاتا ہے تو باپ سے کوئی جوڑ نہیں۔ ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے صاحب، فلاں باپ کا انتقال ہوا اور کہا جاتا تھا بیٹوں نے باپ کا سارا سامان، باپ کی میراث اور باپ کی ساری چیزیں سنبھال لیا، بڑے لائق بیٹے ہیں، اتنا سے اتنا بنا دیا، اتنا سے اتنا بنا دیا، اتنا سے اتنا بنا دیا، ہاں کوئی چیز ضائع نہیں کیا، بیچ بیچ کے کھا نہیں گئے۔ اور اگر کوئی نالائق ہوتے ہیں تو باپ کا کی کھیتی بیچ دیا، مکان بیچ دیا، گاؤں چھوڑ کے سماج کا جاگ پھنس گئے، وہاں سے نام و نمان کہاں چلے گئے، خاندان پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ لائق بیٹا وہ سمجھا جاتا ہے جو باپ کے اثاثے کی حفاظت کر لے، لیکن کیا ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ لائق بیٹا وہ ہے جو باپ کے دین کی حفاظت کر لے، جو باپ کے تقوی کی حفاظت کر لے، جو باپ کی دیانت کی حفاظت کر لے، جو باپ کی امانت کی حفاظت کر لے، اس کی دینداری حفاظت کر لے؟ یہ بھی ذہن جاتا ہے ادھر بھی، اس کو نہیں سوچتے، ادھر دماغ نہیں جاتا۔ اصل چیز مسلمان کے واسطے دین ہے، دیانت ہے، تقویٰ ہے، امانت ہے، اللہ کی رضا ہے، رسول کی رضا ہے، اسی میں کامیابی۔ اگر ہماری منشا کے مطابق سارے حالات آتے گئے اور ہم خوش ہیں، قابل قدر ہر حال ہے، لیکن مسئلہ تو اس وقت میں ہے، کمال اس وقت میں ہے کہ ہمارے مزاج کے خلاف حالات آتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے سر آنکھوں پر، اللہ کا فیصلہ ہے سر آنکھوں پر، اللہ کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ بندہ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، بگڑاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، عاجزی کرتے 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 دعا مانگ کے ختم کرتا ہے، اس کے بعد سر و تیرے پہ ہاتھ پھیرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
یہ جو چہرے پہ آپ ہاتھ پھیر رہے ہیں، جب دعا کرتے ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کا مطلب کبھی سوچا سمجھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی سمجھ کے لحاظ سے، اپنے فہم کے لحاظ سے یہ مانگا ہے، اے اللہ فیصلہ اصل وہ ہوگا، مسئلہ ہماری اصل وہ ہوگی جو آپ چاہیں گے، جو آپ کی مرضی ہوگی۔ اس لیے ہم نے جو مانگا ہے اگر آپ کو دیتے ہیں تو صلاح ہو کر، اور اگر آپ نے اس کے خلاف فیصلہ کیا تو بھی صلاح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ ہمارے واسطے کرتا ہے وہ اصل ہمارے واسطے ہے، اسی کا نام کیا ہے؟ رضا بالقضاء، تقدیر پر راضی رہنا۔ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا جو فیصلہ ہو راضی رہیے۔